अस्सलाम वालेकुम। आप सब इस वक्त देख रहे हैं खसमन टीवी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान सईद अमजद ज़ैदी साहब। सईद अमजद ज़ैदी साहब से हम पूछेंगे खरमा में क्या मसाइल है और उसको हल करने के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। आए नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। खसमन टीवी की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको पूरी कौम को मैं भी ईद के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ जी। अच्छा सर, 2020 के इलेक्शन में आपने 2000 का लीड लिया सर। आने वाले इलेक्शन में क्या आप 2000 से लीड ज़्यादा लेंगे? आपको शायद इस फिगर का शायद अंदाज़ा नहीं है, मैंने 5000 लीड किया था। अच्छा जी जी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में 7000 लीड करूँगा इंशाल्लाह जी। अच्छा सर, अभी खरमा में बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट लाए। सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है आपने किस हल्के के लाए, किस गांव के लाए सर? सबसे बड़ा मेरा जो प्रोजेक्ट है ना, खैर मेरा तो एक ही हल्का है और मैं कहूँगा ये पूरे खरमंग के लिए, जो हल्का नंबर 3 हमारे खरमंग का ही हिस्सा है, ज़ैबुन्निसा गर्ल्स डिग्री कॉलेज। ये प्रोजेक्ट पूरे खरमंग के लिए है, ये किसी ख़ास हल्के के लिए या किसी ख़ास गांव के लिए नहीं है जी। सर, तुल्ती फेज 2 का पैप का जो टेंडर कोई कह रहे हो गया है, कोई कह रहे हैं टेंडर नहीं हो गया है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे सर? तुल्ती फेज़ 2 का टेंडर्स, ये जो हमारे जो एक पाइप की पूरी एक लंबी लाइन है जो बार बार टूटती रहती है, इसके लिए मैंने पेपर वर्क मुकम्मल कराया है। मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह इसको जो है इसकी रिप्लेसमेंट हो जाए, ये टूटने वाली पाइप डिसमेंटल करके रिप्लेस करके अच्छी पाइप इस पर डलवाया जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो न सिर्फ एक बड़ी कास्ट पे ये रिप्लेस हो जाएगी, तो लिहाजा क्यों ना हम इसको एक बिजली घर में तब्दील करें, फेज़ 2 इसमें और के नाम से एक बिजली घर और बनाएं, वो पाइप भी रिप्लेस हो जाए और साथ ही एक बिजली घर और बन जाए। तो इस कोशिश में हूँ, इसका पेपर वर्क तैयार किया है, अभी इस स्कीम की मंजूरी हासिल नहीं हुई है जी। सर, जब आप इलेक्शन में जीता तो फिर आपने वज़ीर आला की सीट को साइड पर रखा, फिर स्पीकर की सीट को आपने तरजीह दिया। इसकी क्या वजह से? अगर आप वज़ीर आला बनता तो शायद खरमंग के लिए और ज़्यादा स्कीम लाता होगा। बिल्कुल सही बात है। मेरा नाम वज़ीर आला के लिस्ट में था और मैं उस दौड़ में शामिल था, लेकिन मैंने देखा उस वक्त राजा जलाल साहब हमारे गवर्नर थे और ये जो दो बड़े ओहदे हैं, एक गवर्नर का ओहदा और दूसरा सीएम का ओहदा, ये दोनों एक ही रीजन में मिलना मुमकिन नहीं था। लिहाजा मैं पहले ही उस दौड़ से निकल गया। मैंने कहा कि मैं आज के बाद सीएम के दौड़ से मैं निकलता हूं और मैं इंशाल्लाह वज़ीर आला के दौड़ से निकल के मैं स्पीकर के दौड़ में शामिल हो जाता हूं। और मैं उस दिन से स्पीकर का उम्मीदवार था और खरमंग के अवाम की जो तायद थी मेरे लिए, खरमंग के अवाम ने जिस अंदाज से मेरा सपोर्ट किया, उसके एहतराम में हमारी पार्टी ने जो है मुझे स्पीकरशिप का ओहदा दे दिया। पहले आप प्रोटोकॉल में खरमा में आता था, पर खरमा ज़िले में फिर अपोजिशन लीडरों ने आपके ऊपर तनकीद करने के बाद आपने प्रोटोकॉल छोड़ा सर। नहीं, देखो प्रोटोकॉल मुझे अब भी हासिल है, ठीक है कि नहीं। जहाँ मुझे ज़रूरत महसूस होगी या मैं समझूंगा कि मुझे प्रोटोकॉल में जाना चाहिए, मैं अवेल करूँगा। किसी के कहने से खरमा में कोई अपोजिशन है ही नहीं है, किधर है अपोजिशन? मुझे दिखाए ना, कौन से इशू पे अपोजिशन कर रहे हैं? खरमा में कोई अपोजिशन नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो और मेरा जो है नेक्स्ट कोई मुकाबले का भी बंदा कोई नहीं है मेरे सामने। आने वाले इलेक्शन में आपके लिए राह हमवार नज़र आ रहा है या रुकावट आ रहा है आपके रास्ते में इलेक्शन के लिए? मेरे लिए रुकावट कोई नहीं है। इंशाल्लाह मैं अपनी एक बेहतरीन सोच लेकर, अवामी खिदमत की सोच लेकर, अवामी फलाह बहबूद की सोच लेकर मैं अपनी सफ़र पर गामज़न हूँ और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट इलेक्शन में आप देखेंगे इस दफ़ा जो लीड मैंने ली है उससे बढ़ के दुगना लीड में ले लूँगा इंशाअल्लाह। सर, अक्सर लोग कह रहे हैं सर, आपने जो अपने इर्द गिर्द बैठने वाले लोग थे उन लोगों के लिए मफाद दिया, बाकी आवाम के लिए आपने कुछ नहीं दिया। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ। हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि अपने इर्द गिर्द घूमने वालों को मफाद दे दूँ, ठीक है कि नहीं। और अगर मैंने किसी को अगर मफाद दिया है तो भी कानून के तकाज़े पूरे करके दिए होंगे,
میں نے کوئی رول کی وائلیشن نہیں کی ہے، میں نے کوئی کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ عوام کے لیے زیب النساء گرلز ڈگری کالج کا فائدہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر یہ ایک معجزہ ہے، اس سے بڑھ کر بڑا پروجیکٹ آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور دوسری بات، ابھی آپ دیکھیں ہمارے جو میدان سادات کا کی جو پائپ اریگیشن ہے، یہ ہمارا دیرینہ خواب تھا۔ سمن پائپ اریگیشن ہے، ابھی ہمارے گدی اخدو ٹو بنڈو کا یہ ایک ہماری ایک اسکیم ہے واٹر اریگیشن کی، یہ بھی انشاءاللہ تکمیل کے قریب ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا۔ ابھی ہماری واٹر سپلائی اسکیم، ہمارے تولتی کی واٹر سپلائی اسکیم گریٹر واٹر سپلائی اسکیم ہے، اسی طرح اولڈنگ کی واٹر سپلائی اسکیم، کھرما خاص کی واٹر سپلائی اسکیم، یہ تینوں واٹر سپلائی اسکیمز ایسی اسکیمز ہیں جس کو ہمارے لوگوں نے اولین ترجیح دی تھی۔ ہمارے تولتی والوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری اولین ترجیح ہے، اسی طرح اولڈنگ والوں نے کہا تھا اولڈنگ کی جو واٹر سپلائی اسکیم ہے یہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ اسکیمیں تو لاتعداد ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں 2,57 کروڑ کی اسکیمیں ہیں کھرما میں۔ اتنی اسکیموں کی آج تک کہیں تاریخ میں ریکارڈ نہیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ یہ سارے عوام کے مفاد کی اسکیمیں ہیں۔ ابھی آپ نے کہا نا کہ عوام کو فائدہ نہیں ہے، ارد گرد گھومنے والوں کو فائدہ ہے۔ ارد گرد گھومنے والوں کو مختلف انداز سے ان کو بھی فائدہ ہونا چاہیے، اور عوامی فلاح و بہبود بھی ہونا چاہیے، اور یہ ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ سر ابھی آپ نے بہت سارے پروجیکٹ لائے ہیں، کتنے جگہوں پر سائٹ سلیکشن ہو گیا؟ ابھی سائٹ سلیکشن ہونے کے بعد ٹھیکیدار کام کیوں نہیں کر رہے سر؟ آپ کو میں بتا دوں ٹھیکیدار کام بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ ٹھیکیدار کچھ جگہوں پہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان پہ کام ایگزیکیوٹ کرائیں گے، یہ ہم نے تہیہ کر لیا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں مثلا بہت بڑی ایک اسکیم ہے، پروجیکٹ ہے، یہ ہے جی ہمارا چامر RCC برج، اس پہ کام زوروں سے جاری ہے۔ میں گزارش کروں گا آپ تمام لوگوں سے، آپ صرف وہ اسکیم فوکس نہ کریں جس پہ کام نہیں ہو رہا ہے، آپ ان اسکیموں کو بھی فوکس کریں نا، ان اسکیموں کو بھی دیکھیں جن پہ کام ہو رہا ہے۔ ابھی ہمارے یہ یورنگت میں سے لے کر اوپر کالج تک کے جو روڈ ہے اس پہ کام ہو رہا ہے، ادھر بٹون پیتھانگ میں روڈ ہے اس پہ کام ہو رہا ہے، میری اسکیم ہے۔ تو اس طرح کر کے جو کام جہاں جہاں ہو رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں۔ RCC برج والی اسکیم جو سب سے بڑی اسکیم ہے، 44 کروڑ کی اسکیم ہے چامر، اس پہ کام زوروں پہ ہو رہے ہیں۔ تو کام کچھ جگہوں پر کام ہو رہے ہیں، کچھ جگہوں پہ نہیں ہو رہے ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم کریں گے، کام کروائیں گے انشاءاللہ۔ سر اگر وفاق کے ساتھ اگر GB کا بھی الیکشن ہوتا ہے تو آپ میدان میں تیار ہے سر؟ بالکل جی، ہم کبھی میدان چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے اس کا اندازہ ہے جن لوگوں نے میدان چھوڑا، ٹھیک ہے، وہ اب پچھتا رہے ہیں، ان کے لیے لوگ سامنے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس وقت کھرما کی سب سے ٹاپ پارٹی جو ہے نا ہماری پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، اور سب سے بڑی پارٹی ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں ہم، اور ہم ایک زیدی ازم کے ساتھ، زیدی نے جو عوامی خدمات کی ہے اسی مشن کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے کبھی میدان نہیں چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم وہ ہیں، ہم اگر یا اقتدار میں رہیں گے یا اپوزیشن میں رہ کے اپوزیشن بھی طریقے سے کرنے والے لوگ ہیں جی۔ سر جب آپ کے پاس اقتدار نہیں تھا تو آپ عوام کے بیچ میں ہی بیٹھتا تھا، پھر ابھی آپ کو اقتدار ملا ہے، ابھی آپ عوام کے بیچ کم بیٹھتا ہے، اسلام آباد گلگت میں زیادہ بیٹھتا ہے۔ ابھی آپ اس وقت میرے حلقے میں اسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں میں عوام کے ہی درمیان میں ہوں۔ دیکھیں میں عید منانے کے لیے میں اسلام آباد سے آیا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ہمیشہ عوام کے درمیان میں ہی رہتا ہوں، ہر خوشی غم کے موقع پر میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ میں نے کبھی حلقہ نہیں چھوڑا، جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں پہلی فرصت میں حلقے میں آ جاتا ہوں۔ حلقے میں ضروری نہیں ہے کہ کھرما خاص ہو یا کوئی کسی میردو ہو یا تولتی ہو یا کمنگو ہو، میں ہمزگون بھی پہنچ جاتا ہوں، میں گنوح بھی کبھی جاتا ہوں، میں کبھی برسل جاتا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میں ہمیشہ حلقے میں رہتا ہوں۔ اس وقت بھی آپ حلقے میں ہی ہیں، آپ سے میں حلقے کے اندر سے بات کر رہا ہوں، یہ کھرما خاص ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو پتہ ہے آپ سے میری باغچہ میں ملاقات ہوئی تھی، میں آ رہا تھا ہمزگون سے، ٹھیک ہے جی، اور میں نے آپ کو بتایا، آپ نے کہا میں نے آپ سے انٹرویو لینا ہے، تو میں نے آپ کو کہا کہ میں ابھی سکھستان جا رہا ہوں، اور ابھی سکھستان سے میں ہو کے پبلک سے ملاقات کر کے میں یہاں آیا ہوں، اور یہی ثبوت ہے کہ میں حلقے میں ہی ہوں۔ سر آپ کے علاوہ کھرما میں اچھا سیاست کون کرتے ہیں آپ کے خیال میں؟ مجھے تو نہیں پتہ جی، کوئی کرتا ہوگا، کوئی کرتا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، عوام کو پتہ ہوگا، لیکن مجھے تو کوئی اس وقت کوئی سیاست کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔
جس کو آپ اچھی سیاست کہتے ہیں. سر ڈاکٹر شجاعت میثم نے کہا باقی حلقوں میں کام ہو رہا ہے، ترقیاتی کام اسکیم پر کام ہو رہا ہے، کافی ملازمت آ رہا ہے، کھرما میں نہیں ہو رہا ہے. سر کھرما کو جان بوجھ کر دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ کون ہے جس کا آپ نے نام لیا؟ اس کو میں جانتا ہی نہیں ہوں. اچھا جی جی. یہ کھرما کا آزاد امیدوار وہ ہے. تو نہیں ہے جس کی میں نے ضمانت ضبط کر دی تھی، جو 5ویں نمبر پہ آیا تھا. کیا آنے والے وقت میں بھی کیا ان لوگوں کی ضمانت ضبط ہوگا؟ انشاءاللہ اس سے بھی برا حال ہوگا، میں آپ کو یہ دعوی کے ساتھ کہتا ہوں. آپ ایز ایک نمائندہ ہے جیتے ہوئے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے اس جگہ پر مسائل ہے، اس جگہ پر نہیں ہے. جی جی میرے علم میں ہے. کہیں پر ہمارا واٹر ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے آبپاشی کے لیے پانی کا مسئلہ ہے، اور خاص طور پر اس وقت جو ہے کھرمن کی تقریباً انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو گئے ہیں، لیکن کچھ واٹر کی جو ہے نا پانی کی کمی کی وجہ سے خشک سالی ہے، جس میں ہمارے دنسر ہے، چچتھنگ ہے، مرول ہے، اس قسم کی کچھ جگہ ہیں. تو انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں ان کے لیے کچھ کام کر سکوں. رضوی پارٹی کے محسن شاہ صاحب نے بھی کہا آپ اپنے پاور کو استعمال نہیں کرتے، آپ کو استعمال کرنا ہی نہیں آتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو اپنے زمانے میں اگر کچھ پاور دکھایا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ان کے والد صاحب کچھ پاور نہ دکھا سکے تو بیٹا کیا پاور دکھائے گا، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ پروٹوکول لے کر جاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، میں نے سنا ہے. تو میں کہتا ہوں پروٹوکول یہ کھرمن کے عوام کی طرف سے دین ہے. میری نیکنیتی تھی، میری خدمات تھی، میرے بھائی کی خدمات تھی، جس کے عوض میں کھرمن کے عوام نے ان سب کا ان کی بولتی بند کر دی، اور ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. ابھی کھرمن میں دیکھو میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے کوشش کرنا ہے کہ کوئی جھنڈ بنا کے ہمارا مقابلہ کریں، ورنہ ہمارا مقابلہ یہ لوگ کر نہیں سکتے ہیں کوئی بھی. یہ میرا دعویٰ ہے. میں کہتا ہوں آئیں، میدان میں آئیں. دیکھو بات کرنے سے بات نہیں بنتی ہے، کچھ کر کے دکھائیں آپ، یا پہلے آپ نے کچھ کیا ہے تو وہ دکھائیں، ورنہ آپ کی اتنی ریجیکشن نہ ہوتی. آپ کو الیکشن میں ان کے والد صاحب کو میرا مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو ابھی وہ خود آئے ہیں، اس نے اپنی حیثیت پچھلے الیکشن میں دیکھا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن میں ہم پھر تیار ہیں. جب آپ کوئی کام کرتے تو اس میں شیخ اکبر رجائی صاحب ٹانگ اڑاتے، اگر شیخ اکبر رجائی صاحب کوئی کام کرتے تو آپ ٹانگ اڑاتے ہیں؟ نہیں، دیکھو شیخ اکبر رجائی صاحب بھی انتہائی نیک نیتی کے ساتھ علاقے کی خدمت کر رہے ہیں، اور میں بھی انشاءاللہ حد الوسع کوشش کر رہا ہوں. اگر ان کو کوئی ہم دونوں کے ساتھ رہنے سے، کیونکہ وہ ہمارا اتحادی ہے، وہ ایم ڈبلیو ایم کے امیدوار ہیں، اور ایم ڈبلیو ایم اور پی ٹی آئی جو ہے ہمارا جو ہے ہمارے آپس میں اتحاد ہے، اور میری وجہ سے یا ہم دونوں کے اتحاد کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف ہے تو اس میں کوئی چارہ نہیں ہے. باقی شیخ رجائی صاحب بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں، جو وسائل ان کو دستیاب ہے اس کے اندر رہتے ہوئے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. میں بھی اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے میں بھی کوشش کر رہا ہوں. آپ کھرمن کو یقیناً بہت بڑا ایک مقام دینا چاہتے ہیں، آپ بہت سارے پروجیکٹ لانا چاہتے ہیں، آپ کے امیدوں پر آپ نے کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ جی بالکل الحمدللہ. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ کھرمن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے کہ 2 ارب 57 کروڑ روپے کی خطیر رقم کھرمن میں آئے، اس کی کبھی نظیر نہیں ملتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ تقریباً کچھ اسکیمیں 14 کروڑ کی اسکیم ہماری جو ہے ابھی فورم نہ ہونے کی وجہ سے ایڈمنسٹریٹو اپروول کے انتظار میں ہیں. انشاءاللہ وہ حاصل ہو جائے گا، اور وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. اور خاص طور پہ میں کہوں گا پاری آر سی سی برج کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہے. مجھے افسوس اس بات کی ہے، کھرمن میں ترقیاتی اسکیم آتی ہے تو تکلیف ہے، اس لیے تکلیف ہے کہ بھائی یار اس کا نام ہو جائے گا، اس کو کریڈٹ مل جائے گا. میں کہتا ہوں مجھے کسی کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں نے عوامی خدمت کرنی ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ دونوں جن کا میں نے ذکر کیا یہ اسکیمیں بھی آ جائیں گی انشاءاللہ. سر آنے والے الیکشن کے لیے آپ جو اپوزیشن جتنے بھی لیڈر ہیں، آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے الیکشن کے حوالے سے؟ میں ان کو یہ پیغام دے دوں گا، اگر کوئی اپوزیشن کہیں ہے تو ان کو یہ کہوں گا نیک نیتی سے کام کریں، اپنے کام سے کام رکھیں. آپ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے ہیں تو دوسروں کے کام میں نقص نکالنے کی، کیڑے نکالنے کی زحمت نہ کریں. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. آپ کچھ کر سکتے ہیں تو خود کریں، ورنہ دوسرے کرنے والوں کو کرنے دیں آرام سے. جب آپ اپوزیشن میں تھا تو آپ نے تمام جو آزاد امیدوار لڑنے والے تھے سب کو ایک پیش پر لایا، عوامی جو ایشو ہے اس کو حل کرنے کے لیے؟ نہیں، مجھے اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ میں نے دیکھا
کہ عوامی ایشوز میں خود اپنے طور پہ حل کر سکتا ہوں، تو میں نے کبھی ضرورت محسوس نہیں کی. نہ کوئی ایسی اپوزیشن ہے جس میں کوئی تڑ ہو، کوئی کام کر سکے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھا اسپیکر گلگت بلتستان سعید امجد دیزی صاحب. اسپیکر صاحب کا کہنا تھا کھرما میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے. آخر میں آپ لوگوں کا میزبان مسلم علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.